करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन वकार शिया आलम आशिम अल गदीरी साहब की एक वीडियो मौसूल हुई है जिसमें एक साइला ख़ानम सुंदस फ़ातिमा उनसे सवाल करती हैं कि जनाब अबू बकर जनाब उमर फ़ारूक रोज़ा रसूल के अंदर दफन है, तो इनकी इस कुर्बत की वजह से जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम को पहले खलीफा कैसे तस्लीम किया जा सकते हैं। यानी कि ये दलील बनाई गई है कि जनाब अबू बकर उमर चूँकि रोज़ा रसूल के अंदर दफन है इसलिए वो पहले खलीफा हैं और जनाब उमर फ़ारूक दूसरे खलीफे हैं। तो ये साइला जो हैं ये खुद शिया हैं और उन्होंने एक सवाल बनाया है, उसका जवाब आशिम गदीरी साहब ने जो दिया है। सबसे पहले वो जवाब आप सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम उस आशिम साहब के उस जवाब के अंदर जो मुग़ालते पेश किए गए जो जनाब अबू बकर जनाब उमर फ़ारूक आज़म अलैहिस्सलाम की इस रोज़ा रसूल के अंदर दफन होने की जो फजीलत है उसको सबताज करने की जो नाकाम कोशिश की गई है, इंशाल्लाह उसका जवाब हम करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो समाप्त कर लें। फ़लाँ फ़लाँ को मेरे साथ दफन करना, तब तो हम इस बात पर आप किया एतराज़ करने वालों की बात को मान लेते कि रसूल ने फरमाया था, और रसूल तो वो है जो खुदा की वही के बगैर कलाम नहीं करते, लिहाजा ये शरफ़ बिल्कुल ठीक है। लुत्फ़ की बात यह है कि एतराज़ करने वाले फ़दक के मामले में सवाल करते हैं कि ये ज़मीन जो है वो विरासत में चली गई थी, नबी वारिस नहीं बनाते, तो ये तो सवाल फिर उनके गले का फंदा बन जाएगा कि ये दो अफराद जो थे हाकिम अव्वल और हाकिम दोम, ये किस हैसियत से हुजूर रसूल में दफन हुए। ये कब्रिस्तान तो नहीं था, नबी का घर था, नबी करीम अपने घर में दफन हुए। तो जवाब ये मिलता है इन दोनों की जो दुख्तर थी, बेटियां थी, वो रसूलुल्लाह में आपकी अज़वाज थी, लिहाजा अज़वाज ने अपने अपने हक़ की या विरासत की ज़मीन में अपने वालिदैन को दफन कर दिया। यानी कमाल की बात है, सैयदा की बारी में नबी की विरासत नहीं होती है। सारी बार वीडियो आपने सुन लिया है। जनाब आशिम अल गदीरी जो शिया आलम है उन्होंने सबसे पहले तो ये पॉइंट पेश किया है कि ये जो रोज़ा रसूल के अंदर दफन होना है ये जनाब अबू बकर उमर चूँकि उनकी खिलाफतें थी तो वो इस वजह से वो बज़ोर ज़बरदस्ती, यानी कि उनका जो कहने का मकसद है कि वो अपनी मर्ज़ी से उसमें दफन हो गए, तो ये कोई फजीलत का बायस नहीं है। और दूसरा इल्ज़ामी तौर पर ये जवाब देने की कोशिश की है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ और जनाब उमर फ़ारूक जो दफन हुई हैं, इस हवाले से अहले सुन्नत हमें ये कहते हैं कि चूँकि जनाब आयशा सलामुल्लाह अलैहा का जो घर है वो विरसा था जनाब रसूलुल्लाह की तरफ से, तो वो उस वजह से उसमें जनाब अबू बकर और जनाब उमर फ़ारूक को उन्होंने इजाज़त दी है। जनाब आयशा सलामुल्लाह अलैहा की विरासत थी, ये अहले सुन्नत की तरफ उन्होंने एक झूठ मंसूब किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब अबू बकर जनाब उमर फ़ारूक अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफतों में यहाँ जो दफन हुए हैं तो उसके बहुत सारे शवाहिद हैं कि सिर्फ खिलाफत की वजह से दफन नहीं हुए, बल्कि और भी कई सारे बातनी और ज़ाहिरी शवाहिद मौजूद हैं कि इनका यहाँ ही दफन होना बनता था। सबसे पहले जो अहले सुन्नत की तरफ इन्होंने ये झूठ मंसूब किया है कि अहले सुन्नत ये कहते हैं कि क्योंकि जनाब आयशा सलामुल्लाह अलैहा का ये जो कमरा था ये विरसा था रसूलुल्लाह की तरफ से, तो इस वजह से जनाब अबू बकर का दफन होना बनता था। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। किसी अहले सुन्नत आलम ने जनाब अज़वाज मुत्तहरात अलैहिस्सलाम के जो हुजरे हैं उनको विरासत काउंट नहीं किया है। ये वो जगह हैं जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अज़वाज मुत्तहरात की मलकियत में दे गए थे और कब्ज़ा मलकियत की दलील है। और ये जो जनाब आयशा सलामुल्लाह अलैहा का हुजरा जो है जो आजकल रोज़ा रसूल जो कहलाता है इसका जो तल्लक है ये विरासत से नहीं था। विरसा वो होता है जब फौत हो जाए तो उसके बाद जो वारिसीन जो है ना जिस माल को तकसीम करें, जबकि रसूलुल्लाह ने तो अपनी ज़िंदगी में अज़वाज मुत्तहरात को अपने कमरे दे दिए गए थे। जैसा कि जनाब उसामा अलैहिस्सलाम और जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में मकान दिए थे, उनको कोई भी अहले सुन्नत विरसे में काउंट नहीं करता। जब वो विरसे में काउंट नहीं है तो फिर अज़वाज मुत्तहरात के कमरे भला कैसे अहले सुन्नत वल जमात विरसे में काउंट कर सकते हैं। ये तो दुनिया में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात थे तो उस वक्त आपने इनके हैंड ओवर कर दिया था, तो कब्ज़ा मलकियत की दलील होती है ना, क्योंकि विरसे के खाते में डाला जा सकता है। कुरान मजीद की नस मौजूद है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए हुजूर के अज़वाज मुत्तहरात अपने घरों में रहो। यहाँ आप देखें कि अल्लाह ताला ने जो अज़वाज मुत्तहरात के कमरे हैं जो हुजरे हैं उनको अज़वाज मुत्तहरात के अपनी तरफ निस्बत की है, तो ये मलकियत की दलील है, इस्तिहक़ाक़ की दलील है। इनके दौरे रिसालत में ही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इनकी मलकियत में दे दिए थे। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि फ़र्क कर लीजिए कि अज़वाज मुत्तहरात के जो हुजरात हैं कमरे हैं वो मलकियत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके अंदर रहने का इस्तिहक़ाक़ रखती थी। शर्त ये है कि आम बेवज होती है उसकी इद्दत जो अरसा है वो ख़ाविंद के घर रह सकती है और इद्दत के अंदर निकाह नहीं होता, दूसरा निकाह नहीं हो सकता, तो इद्दत के बाद वो दूसरे घर में जा सकती है, अपने वालिदैन के घर जा सकती है। लेकिन यहाँ जनाब अज़वाज मुत्तहरात अलैहिस्सलाम का जो मामला है बहुत डिफरेंट है, बाकी लोगों से उनके अहकाम डिफरेंट है। ना तो इनकी इद्दत है
اور نہ جو ہے نا دوسری شادی کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان اجروں میں رہنے کا استحقاق وہ رکھتی تھی۔ ورثہ ہرگز کاؤنٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری اور بھی شواہد موجود ہیں جو جناب عماشہ سلام اللہ علیہ کا جو یہ کمرہ ہے وہ ان کی ملکیت کی دلیل ہے، ورثے کی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد ان کو ملا تھا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہوں کہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کا یہ نظریہ تھا کہ ازواج مطہرات کے جو کمرے ہیں، حجرے ہیں، جو ان کی ملکیت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے میں جناب ابو بکر صدیق علیہ السلام کی وصیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عماشہ سلام اللہ علیہ کو ہی جناب ابو بکر صدیق علیہ السلام نے وصیت کی۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب ابو بکر صدیق نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے روضہ رسول کے اندر دفن کرنا۔ تو اس کے بعد عماشہ سلام اللہ علیہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ میرا اپنا جو حجرہ ہے میں اس میں کسی کو بھی دفن ہونے نہیں دوں گی۔ تو یہ بھی رضامندی کی دلیل ہے۔ اور جناب ابو بکر صدیق کا عماشہ سلام اللہ علیہ کو ہی وصیت کرنا جناب ابو بکر صدیق کا یہ اعتقاد ظاہر کرتا ہے کہ جناب عماشہ سلام اللہ علیہ کا جو حجرہ ہے ان کی ملکیت تھی۔ اسی طریقے سے جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کے اندر، اور بہت سی ہماری کتابوں کے اندر روایات موجود ہیں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عماشہ سلام اللہ علیہ سے باقاعدہ اجازت لی ہے کہ کیا میں آپ کے حجرے میں دفن ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ یعنی کہ آپ نے عماشہ سلام اللہ علیہ کے پاس جناب عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ باقاعدہ اجازت آپ نے مانگی کہ میں حجرہ رسول یعنی عماشہ سلام اللہ علیہ کا جو حجرہ ہے، روضہ رسول ہے، اس کے اندر دفن ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ تو یہ بھی سکین آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اجازت دی ہے، تو یہ بھی جناب عماشہ سلام اللہ علیہ کی ملکیت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جناب امام حسن علیہ السلام جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو عماشہ سلام اللہ علیہ سے باقاعدہ اجازت لی ہے، اور اس کا حوالہ بھی شیعہ کی معتبر ترین کتاب مقاتل الطالبین جلد اول کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح البدایہ والنہایہ کے اندر بھی 49 ہجری کے جو واقعات ہیں امام ابن کثیر نے اس میں اس کو ایڈ کیا ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی امام ابن کثیر نے امام حسن علیہ السلام کی حوالے سے اس طرح کی روایت رکھی ہے، اور شرح ابن حدید جو ہے جلد 4 صفحہ 17 کے اوپر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح جناب حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے۔ جناب حسن کی جب شہادت ہو چکی تو عماشہ سلام اللہ علیہ سے باقاعدہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اجازت لی ہے، اور یہ روایت کامل التاریخ جلد سوم صفحہ نمبر 460 ذکر وفات حسن کے اندر علیہ السلام کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کسی نے بھی جناب عماشہ سلام اللہ علیہ کا حجرہ ہو یا باقی ازواج مطہرات کے حجرے ہوں، کسی نے بھی ورثہ کاؤنٹ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو زندگی میں کوئی چیز دے دی جاتی ہے اس کو ورثہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ورثے میں یہ کاؤنٹ ہیں بھی نہیں۔ خود شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب قرب الاسناد ہے، بار الانوار ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ امام معصوم امام فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو درم، دینار یا باندی یا بکری یا اونٹ کا وارث نہیں بنایا۔ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس حال میں قبض ہوئی کہ جب آپ کی زرہ مدینے کے ایک یہودی کے پاس سا جو کے حوض رہن تھی جو اپنے گھر والوں کے لیے بطور نفقہ لی تھی۔ سمجھ بات، یہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب ہے قرب الاسناد، اور یہ سند بھی اس کی بالکل درست ہے۔ اور اس کے اندر یہ دیکھیں کہیں بھی ازواج مطہرات کے جو حجرے ہیں یا اماں فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو حجرہ ہے، جناب اسامہ کا جو حجرہ ہے جو انہوں نے دیے تھے، کسی نے بھی کسی کو بھی ورثے میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ جو چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھیں اس حوالے سے بالکل مطلقاً وراثت کی نفی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری اپنی جو کتاب ہے اہل سنت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کی روایت موجود ہے جس میں حجروں کی نفی ہے کہ وہ وراثت میں نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے جو اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس میں عامر بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالہ اور جو جویریہ بنت حارث سلام اللہ علیہ کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے وقت کوئی درم یا دینار، نہ کوئی غلام، نہ کوئی باندی اور نہ کوئی چیز چھوڑی مگر سفید رنگ کے خچر۔ اور اس کے علاوہ جناب عمرو بن حارث علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہتھیار چھوڑے اور زمین چھوڑی جو آپ نے صدقہ کر دی، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی آپ نے جس کو ورثہ کہا جائے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان چیزوں سے بھی نفی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کے سامنے اور بھی کئی شواہد رکھتے ہیں۔ جناب ابو بکر، جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام کا جو روضہ رسول کے اندر دفن ہونا ہے، اس کے اور بھی کئی ایسے جواز کی شواہد اور فضیلت کے باعث جو چیزیں بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے اصول کافی کی روایت ہے، اور اس کو امام جعفر رحمہ اللہ سے کلینی نے نقل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا مقبول دہلوی نے بھی اپنی جو ترجمہ مقبول ہے اس کے حاشیے میں اس کو نقل کیا ہے کہ امام جعفر رحمہ اللہ سے منقول ہے
کہ نطفہ جب رحم میں پہنچ جاتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ اس مٹی میں جس میں یہ شخص دفن ہونے والا ہے تھوڑی سی لے آ، چنانچہ وہ فرشتہ لا کر نطفہ میں ملا دیتا ہے۔ اس شخص کا دل ہمیشہ اس مٹی کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی کہ جو شخص اس مٹی سے بنا ہوتا ہے، اس غیر اسی میدان کے ہر شخص کو پتہ نہیں لگ سکتا جب تک کہ اس میں دفن نہ ہو جائے۔ یعنی کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہیں، اس میں یہی ہے کہ جو انسان جس مٹی سے بنتا ہے اسی میں دفن ہوتا ہے۔ تو اسی کی تفسیر امام جعفر رحمہ اللہ نے نقل کیا، یہ اصول کافی کے اندر موجود ہے، اور یہی باطنی سبب ہے جناب شیخین علیہ السلام، جناب ابو بکر، جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام کا روزہ رسول کے اندر دفن ہونے کا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جو ہو سکتا ہے اس کی سند پر کچھ اشکال ہوں، لیکن ہم بطور شواہد کے اس کو پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر بچہ کی ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا ہے، یہاں تک کہ اس میں دفن ہو جائے، اور میں ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے بنے ہیں اور ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے۔ یہ علامہ بغدادی کی المتفق المفترق جو کتاب ہے اس کے اندر روایت موجود ہے۔ تو یہ جناب اس کے سبب ہیں ناظرین، اور بھی کئی شواہد ایسی ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے اندر جناب ابو بکر، جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام کا دفن ہونا باعث فضیلت ہے۔ یہ میرے سامنے مستدرک حاکم ہے، اور اس کے اندر جناب انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ پوچھا کرتے تھے کہ آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو ام المومنین جناب عائشہ سلام اللہ علیہا نے ایک خواب سنایا کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند آ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر جو فرمائی ہے وہ یہ تھی کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرے حجرے میں 3 آدمی دفن ہوں گے جو پوری روئے زمین سے افضل ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور ان کو میرے حجرے میں دفن کیا گیا تو ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا کہ یہ تیرے ان چاندوں میں سے ایک ہیں اور یہ ان سب سے افضل ہیں۔ اور پھر جناب ابو بکر صدیق عمر فاروق علیہ السلام بھی بعد وفات اسی حجرے میں دفن ہوئے۔ سمجھدار یہ دیکھ لیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام کا روزہ رسول کے اندر دفن ہونا فضیلت ثابت کرنا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی پیشن گوئی دی تھی۔ اور اسی طریقے سے اور بھی کئی ایسی روایات ہیں جس سے جناب ابو بکر عمر علیہ السلام کی روزہ رسول کے اندر دفن ہونا باعث فضیلت ہے، باعث شرف ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اسکیم بھی آپ کے سامنے نظر آ ہوگا، جناب عمر فاروق کو چارپائی پر رکھا گیا تو سب لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور دعا مانگنے لگے، تو میں بھی ان لوگوں میں تھا، یعنی کہ عبداللہ بن عباس بھی ان لوگوں میں تھے۔ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے اور بولے میں یہ گمان کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی کہ عمر فاروق کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے، یعنی کہ ابو بکر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رسول اللہ کو اکثر اس طرح بات کرتے سنا کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر عمر نکلے، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ کر دے گا۔ یہ دیکھیں جی، جناب مولا علی علیہ السلام کی بھی تائید حاصل ہے کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام روزہ رسول کے اندر جو دفن ہوئے ہیں وہ باعث فضیلت ہے۔ اسی طرح سامعین کا مستدرک حاکم کی ایک اور روایت ہے جس کو صحیح ابن حبان کے اندر امام ابن حبان رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس سے زمین کھولی جائے گی وہ میں ہوں، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر میں اہل بقی کے پاس جاؤں گا، مجھے ان کے درمیان اٹھایا جائے گا۔ سامعین بکار یہ بھی دلالت کر رہی ہے کہ جناب رسول اللہ نے خود پہلے پیشن گوئی دی تھی کہ جناب ابو بکر، جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام آپ کے ساتھ ہی دفن ہوں گے، تبھی تو وہ اکٹھے اٹھ کے جائیں گے بقی کی طرف۔ تو سامعین بکار کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دلالت کر رہی ہیں اور عاشم الغدیری صاحب کے اس باطل مدعا کو رد کر رہی ہیں کہ وہ زبردستی چلے گئے، اما عائشہ کے حجرے کی وجہ سے چلے گئے اور ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور بہت ساری شواہد میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ جو فضیلت کا باعث ہیں جناب ابو بکر عمر کا روزہ رسول کے اندر دفن ہونا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت یہ آپ کے سامنے شیعہ سنی کتابوں سے میں رکھتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رسول کے حوالے سے اور اپنے ممبر کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا تھا وہ متن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے بھی شیخین علیہ السلام کا روزہ رسول کے اندر دفن ہونا باعث فضیلت ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اسکین آپ کے سامنے نظر آئے گا، آپ فرماتے ہیں میرے حجرے اور میرے ممبر شریف کے درمیان وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر شریف میرے حوض پر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے روزہ رسول کی حدود جو ہیں اور پھر ممبر کی حدود ہیں، اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ سارا ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، تو اسی کے اندر جناب ابو بکر، جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام روزہ رسول کے اندر دفن ہے، تو یہ بھی فضیلت کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے یہ روایت اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے جو عاشم الغدیری صاحب کے مذہب کی معتبر ترین کتاب ہے۔ سامعین یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام کا جو روزہ رسول کے اندر دفن ہونا ہے وہ باعث فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ جو چیزیں انہوں نے معارضے میں پیش کی ہیں کہ بھائی
دیکھیں گی فلاں شخص جو ہے نا وہ اس کے عمل ایسے تھے، وہ امام کا قاتل تھا، وہ بھی امام کے پاس کیا امام موسیٰ کاظم کی قبر مبارک کے قریب ہی قاتل ہو کر بھی، تو اس کا مطلب بخشا جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. خدا دفن ہونے کی وجہ سے کسی کو شرف یا عذاب نہیں دیتا، بلکہ تو اس کے جواب میں عرض کروں گا یہ معارضے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے. جناب ابو بکر، جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام کا روضہ رسول کے اندر دفن ہونے کی فضیلت کو سبقت کرنے کے لیے یہ معارضہ ہے، یہ دلیل نہیں ہے جناب ابو بکر جناب عمر فاروق اعظم کے فضیلت کو سبقت کرنے کے لیے. تو اس طرح معارضے تو بہت سارے پیش کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پہ، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی عمل جو ہے نا سب کچھ ہے، یہ چیزیں جو ہے نا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ بھائی جناب مولا علی علیہ السلام جو کعبہ کے اندر پیدا ہوئی ہیں، تو کسی جگہ پیدا ہونا، کسی بڑے مقام پر، عظیم مقام پر پیدا ہونا بھی کوئی باعث سے شرف یا باعث فضیلت نہیں، بلکہ اعمال پر دار مدار ہے فضیلت کا اور اس کے مقام کا اور نجات کا. تو پھر اس طرح تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ جو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ائمہ اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کا بیٹا ہونا کسی نبی کا، پھر اس فضیلت کو بھی ثبوت کی جا سکتا ہے. کوئی پھر خارجی آپ کو کہہ سکتا ہے بھائی جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا، کے نام بھی تو بیٹا تھا، وہ بھی نبی کا بیٹا تھا. اسی طرح جناب ابو طالب کے حوالے سے اگر آپ کوئی نسبت جناب رسول اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو جناب علی پھر ہاشم الغدیری صاحب، پھر تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب ابو طالب اگر رسول اللہ کے چچا ہیں تو چچا تو جناب آذر بھی تھے جناب ابراہیم کے، تو ان کو کوئی اس نے فائدہ نہیں دیا جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسبت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو یہاں جناب ابو طالب کی جتنی نسبتیں آپ پیش کرتے ہیں وہ آج کی بات پیش کرنا چھوڑ دیں. اسی طریقے سے اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو معارضے میں پیش کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے جناب ابو بکر صدیق علیہ السلام اور جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام کے حوالے سے، اس پر جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ بھائی تم سارے حضرات باہر نکلو نہیں تو میں گھر چلا دوں گا. وہ کہ اس روایت پر ہماری الحمدللہ کتاب بھی آنے والی ہے. اس روایت کی کیا سندی حیثیت ہے، اس سے کوئی اعتراض بنتا ہے نہیں بنتا ہے، اس پہ الحمدللہ ہماری کتاب تیار ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں اس روایت کی طرف نہیں جاتا ہوں، بالفرض محال ہم اس روایت کو تسلیم کر کے ہاشم الغدیری صاحب کے یہ جو معارضے ہیں ان کو تسلیم کر کے جواب دیتے ہیں. تو پھر اس گھر کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے تو نجم بلاغہ کے اندر جناب مولا علی اسلام کا فرمان موجود ہے. جناب ابو بکر جناب عمر فاروق پر جو مہاجرین انصار نے بیعت کی تھی اور اتفاق کیا تھا، اس اتفاق کے خلاف کہیں بھی میٹنگ ہوگی تو ان پر تو بڑے سخت ریمارکس جناب مولا علی اسلام کے جو نا وہ آئے ہیں. تو کیا آپ ان پہ لاگو کریں گے؟ اہل بیت رسول کے گھر پر وہ لاگو کریں گے؟ پھر آپ کہیں گے بھائی اعمال ہی سب کچھ ہیں، نسبتیں اہل بیت رسول کے گھر کی جو نسبتیں ہیں رسول اللہ کے ساتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں سے بتا کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ مولود کعبے کے حوالے سے میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ مولود کعبے کے حوالے سے پھر تو ہم یہی کہیں گے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا تھا کہ کعبے کے اندر جو کوئی پیدا ہوگا تو وہ باعث فضیلت ہے، یہ ہے وہ ہے. کیونکہ ہاشم الغدیری صاحب نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ ابو بکر اور عمر جو ہے نا روزہ رسول کے اندر دفن ہوں گے تو وہ فضیلت کا باعث ہے فلاں. حالانکہ اس حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے کئی شرائط پیش کر دی ہیں. تو لیکن بالفرض محال اگر رسول اللہ کی حدیث نہ ہو تو کوئی چیز فضیلت کا باعث نہیں بنتی ہے، تو پھر مولود کعبہ ہونا بھی باعث فضیلت نہیں رہے گا. دوسرا امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ ان کے قاتل وہاں دفن ہے یا وہاں، تو وہ تاریخی بات ہے، اس کا ثبوت کہاں تک ہے کہ وہ شخص جو جناب موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کو قتل جس نے کیا تھا وہ ان کے ارد گرد دفن ہے کہیں یا نہیں، تو علیحدہ بحث ہے. جناب موسیٰ کاظم کہاں اور رسول اللہ کی ذات اقدس کا روزہ کہاں، یہ بہت بڑا فرق ہے. ایک امتی اور جناب رسول اللہ کی ذات اقدس کا مقام بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے کی بات کر رہے ہیں اور جناب جو ہے وہ ایک امام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے ارد گرد جو دفن ہے وہ بھی تو پھر بخشا جائے گا. تو وہ تو جب روایتیں آپ سامنے لائیں گے تو پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نے کوئی ثبوت پیش نہیں. اور اس کے علاوہ جو کربلا کے میدان کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے کہ وہاں جو نیک شخصیات بھی دفن ہے اور مخالفین بھی دفن ہے، تو پھر آپ ان کی بھی بخشش کا اعتقاد رکھ لیں، ان کی بھی نجات کا اعتقاد رکھ لیں. بھائی وہ تو جب آپ ثبوت پیش کریں گے تو پھر بات ہے. تو اس حوالے سے تو کوئی انہوں نے ثبوت پیش نہیں کیا. جو روایت ہے وہ بھی کوئی حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ وہ فلاں امام کے پاس جو دفن ہوگا یا اس نے مٹی کھا لی یا اس طرح کی کوئی ایسی روایت اور وہ باعث فضیلت ہوگا، ایسی کوئی روایت انہوں نے پیش نہیں کیا. جو معارضے تھے وہ بھی ہم نے اس کا رد بھی آپ کے سامنے کر دیا. تو پھر اس طرح تو بہت سارے معارضے ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. یہ تھی جناب ہاشم الغدیری صاحب جو انہوں نے سبتاز کرنے کی جناب ابو بکر جناب فاروق اعظم علیہ السلام کی اس فضیلت کو سبتاز کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے تحقیقی اور الزامی طور پر اس کا رد پیش کر دیا ہے. سامنے بار اس ویڈیو کے اندر ایک اور چیز بھی جو ہم آخر پہ آپ کو سنائیں گے، جس میں ہاشم الغدیری صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھئی اصل چیز عمل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے نسبتوں کا رد کیا، کسی جگہ دفن ہونے پیدا ہونے کا ہر چیز کا رد کر دیا ہے. تو آج کے بعد میں یہی کہوں گا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جناب مولا علی اسلام کی جو ولادت ہے کعبے کے اندر، اس کو آپ کہیں بھی بطور فضیلت کی پیش نہ کیجیے گا اور اپنے ذاکرین کو بھی منع کر دیں. اور اگر عمل ہی ہے تو پھر اور بھی روایتیں ہم پیش کر دیں گے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب رسول اللہ کی پیاری بیٹی ہیں، سب سے افضل بیٹی ہیں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی
ہر بندہ اپنے عمل پر آخر پہ کامیاب ہوگا. تو سامعین پھر تو ہر چیز جتنی نسبتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کی وہ سب وہ خارجی اصول سے رافضی اصول سے اس کا تدارک ہو جائے گا. وہ کسی بھی جگہ آپ مخالف اور اپنے کسی بندے کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے. سامعین وہ ویڈیو آپ سن لیں, ویڈیو کا وہ کلپ سن لیں جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی صرف عمل ہی جو نجات کا فضیلت کا باعث ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ آپ سن لیں. کیا امام موسیٰ کاظم کی قبر مبارک کے قریب ہی قاتل ہو کر بھی, تو اس کا مطلب بخشا جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. خدا دفن ہونے کی وجہ سے کسی کو شرف یا عذاب نہیں دیتا, بلکہ اس کا دار و مدار نام اعمال اور اس سے پہلے عقیدہ